अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ेड मलिक के साथ। हालात हाज़रा पर प्रोग्राम आज फिर आपकी खिदमत में पेश है और आज जो मेरे साथ मेहमानान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ कराता जाऊंगा स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मरकजी चेयरमैन सरदार आसिम खान मेरे साथ मौजूद है और मेरे साथ सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, साफ़ी हैं सर कुरैशी साहब। मैं आप दोनों मेहमानान को खुश आमदीद कहता हूँ स्टूडियो में। सबसे पहले मैं चलता हूँ सरदार आसिम खान साहब, आपकी तरफ बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने एकदम से ही टर्न लिया और टर्न ये था कि पहले वो बिल्कुल भी मुज़ाकरात के हामी नहीं थे हुकूमत से। वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात किसी और से ही करेंगे, हुकूमत से बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर अचानक क्या हुआ कि एकदम मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए और फिर मुज़ाकरात शुरू भी हो गए। आप इन मुज़ाकरात को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह चाहे जिसे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। बहुत शुक्रिया आपका। जो आपका सवाल है, जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पे इस बात का खैर मकदम करता हूँ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह हमारे जो मासूम जो बच्चे थे या जो हमारे नौजवान थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जिस तरह रोड पर शहीद हुए या जिस तरीके से इंसानी जानों का ज़िया हुआ, उससे बेहतर है कि जो है मुज़ाकरात हो जाएं। तो मुज़ाकरात इस वक्त जो है वो नज़रिया ज़रूरत भी हैं। और इमरान खान साहब की जो ज़िद थी कि मैं मुज़ाकरात सिर्फ एक ख़ास तबके से करूँगा, मैं उस पर जो है अभी मुतमईन हूँ। और ख़ास तौर से मेरा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि शुक्र है चले मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात अगर नहीं होते तो मज़ीद इंसानी जानों का जो है वो ज़िया होता। आप ये समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे और ये ज़रूरी है, क्योंकि रईस साहब आप भी यही समझते हैं क्या? जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इस इशू पर मुझे मदऊ किया और ये बोलने का मौका दिया। मलिक साहब, मैं तो समझता हूँ कि ये ज़रूरी था। शायद अगर अदालतों ने अपना काम किया होता। आज देखें 500 दिनों से ज़्यादा दिन हो चुके हैं खान साहब को जेल में, और अगर अदालतों ने ठीक तरह से काम किया होता तो खान का तो यही था ना कि अदालतें मुझे इंसाफ देंगी, हमारे मतलब तेज़ी से ट्रायल होगा, जो भी होगा उसके फ़ैसले बेहतर होंगे। तो वो आज तक इसी उम्मीद में बैठा रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, तो फिर ज़रूरी समझा गया कि बेहतर यही है कि जो सियासी इस्तेकाम है उसके लिए मुज़ाकरात ही किए जाएँ। तो मुज़ाकरात के लिए अगर पीटीआई वाले भी आगे बढ़े, हुकूमत भी आगे बढ़ी है, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा इक़दाम है। आप ये समझिए कि अच्छा अमल है और ये मुज़ाकरात सियासत का जो दौरानिया है उसे बढ़ाने के लिए, रवैया बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सर मुल्क की मुआशियत के लिए सर बहुत ज़रूरी है, चूँकि जब इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तो मुआशी अमल भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, रोज़गार, कारोबार। तो मईशत के वाले से मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि माशी वाले से आप काफ़ी ज़्यादा गहरा तजिया रखते हैं। मैं सरदार आसिम आपसे पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत मज़ीद किस करवट जा सकती है? क्योंकि एक मदारिस बिल जो है, मदारिस के वाले से जो बिल पेश किया गया था, जिसके ऊपर JUI और उलमा का एक पूरा जो है एक स्टैंड है, और वो चाह रहे हैं कि ये बिल फौरी तौर पर जो है वो सदारती साइन होकर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। उसके ऊपर भी बड़ा मसला बना हुआ है और उन्होंने भी कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग जो है वो एक इंसानों का समंदर लेके वफाक की तरफ आएंगे। क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस वाले? देखिए, ये जो आपने मदारिस की बात की है, या जो आपने बात की है कि जो आने वाले दौर में जो मुल्क की जो सियासत है उसका किस तरफ वो जा रही है, तो मैं उस पर एक बात का आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये मामलात हैं सियासी तौर पर, वो अगर सियासत के मैदानों में या ऐवानों में हल हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई मामला JUI का हुकूमत के साथ है, या अगर कोई मामला JUI का सदर के साथ है, तो वो उनके आपस में तय हो जाए। क्योंकि जब जो तारीख में थे वो सियासत खिदमत के तौर पे ली जाती थी, लेकिन माजरत के साथ ये जो मौजूदा वक्त है, इसमें हमने सियासत, जो अजीम सियासी लीडर जिनके साथ टैग लगाया जाता है कि एक अजीम सियासी लीडर है, वो सिर्फ सियासी लीडर हम उसको कहते हैं जो कि अच्छा बोल सके, जो कि अच्छा आके जो है ना किसी को गालम गलोच कर सके, अच्छा किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर सके। लेकिन आज के दौर में जो सियासत है उससे जो अवाम का नुकसान हो रहा है, मैं जो समझता हूँ कि अवाम के नुकसान से बचने के लिए सियासत के जो बड़े बड़े जो जिनको आप कह सकते हैं कि सियासी पंडित जिनको कह सकते हैं, कि उनको ना थोड़ा बाशऊर होना होगा। अगर कोई ऐसा कोई भी क्लैश आता है तो हुकूमत को किसी जगह नरमी दिखानी होगी, किसी जगह जो है हमारे जो ऑपोजिशन है उन्हें नरमी दिखानी होगी, क्योंकि ये जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए आते हैं। अवाम इन्हें वोट दे के अपनी भलाई के लिए भेजती है, लेकिन जब ये इलेक्ट होकर आते हैं तो ये अवाम को भूल जाते हैं। ठीक हो गया।
ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا غریب صاحب کی طرف اس آپ معاشی اشاریوں کی طرف ذرا اگر میں کہوں کہ نظر ڈالیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات بھی چلیں اب شروع ہو گئے, کچھ تھوڑی اسٹیبلٹی ہو سکتا ہے آگے آ جائے, تو معاشی اشاریے مثبت رجحان کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سر فی الحال تو چونکہ جو ملک میں انڈسٹری کی صورتحال ہے اس سے تو فی الحال ممکن نہیں لگ رہا, لیکن اگر یہ معاشی استحکام آ جاتا ہے تو اس میں دیکھیں آئی ایم ایف نے بھی ابھی یہی کہہ دیا ہے, اور جو عالمی جتنے بھی مطلب پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے یہی بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آئی ایم ایف کی اگلی قسط بھی ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کو ملے, اور اگر وہ نہیں ملتی تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے, دیکھنا یہ ہے. اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹریلینز میں ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے اگر آپ خسارے کی ڈیبٹ کی بات کریں تو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ 63,000 ارب روپے کا پاکستانی روپے کا قرضہ ہے. تو جب تک ہم اپنے جو یہ جو اکانومی ہے یا ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ اقدام نہیں کریں گے تو ہمیں ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ ہم بینکرپسی کی طرف یا ہم ہمارے سے جو دوسرے ممالک ہیں وہ کچھ نے تو ابھی سے منہ موڑ لیا اور کچھ وقت کے ساتھ ساتھ موڑ لیں. اگر کوئی کنٹری ہمیں امداد دیتا ہے تو ہمارے اوپر اتنی زیادہ سینکشنز لگا دیتا ہے, جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے بھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ہمارے میزائل پروگرامز کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے. تو اداروں پہ کی ہے انہوں نے, جی مخصوص اداروں پہ کی ہے. تو جب اس طریقے سے جب ہم ایک خاص طبقے کی جو ہے وہ اس کے لیے خوشحالی کے لیے جب ہم خاص لوگوں کے لیے کام کریں گے نا, کہ ہم اپنے جو عقائد ہیں جو ہمارے جو پرنسپلز ہیں ہم ان سے ہٹیں گے اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی اکانومی بہتر ہو جائے گی, جو ہم آرٹیفیشلی جو اکانومی کو ہم نے بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے اس کو واپس جب تک ہم جو ریئل اکانومی کی طرف ہے یا جو آرٹیفیشل سے ہٹ کر جب تک ہم اس کو حقیقت پسند نہیں بنیں گے تو جب تک یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا یہ اکانومی ہماری بہتر ہو سکے جب تک یہ سیاسی کلیشز جو ان کے سالو نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو آپ نے ابھی اپنے جو ایک بات میں سے ایک بات نکالی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کے کچھ جو ادارے ہیں ان کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگائی, ایک طرف تو پاکستان معاشی طور پر بڑا نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن دوسری طرف امریکہ خوفزدہ ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر خوفزدہ نہیں ہو رہا ہے, بیسیکلی ہوتا یہی ہے تشویش جب کوئی ملک اظہار کرتا ہے تو نہیں ایسا نہیں ہوتا سر. اصل میں یہ ہے نا کہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ جب نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھوڑا سا اور دبا لو, تھوڑا سا اور نیچے لے کے جاؤ, چونکہ ہم خود ذاتی اندرونی طور پر جب ہم مستحکم نہیں ہیں, جب ہماری معیشت بالکل تباہ حال ہے تو وہ کب چاہیں گے کہ ہم ترقی کریں یا آگے جائیں. تو انہوں نے مزید ہمیں دبانے کی کوشش کرنی ہے. تو ہمارے چونکہ جو ہماری حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات پیدا کرے کہ اس سے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ کام کریں, یہاں پہ. اب ایسے دیکھا جائے تو بھارت بھی میزائل ٹیکنالوجی میں کوئی پاکستان سے پیچھے, وہ بھی اسی طرح کے تجربات کرتا رہتا, اور ان کے بھی جو میزائل ہیں وہ بھی کافی بڑی رینج والے ہیں, ان کے اوپر کبھی سوالیہ نشان نہیں اٹھا. پاکستان پہ ہمیشہ کیوں سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے؟ سر ان کا جی ڈی پی ریٹ دیکھیں نا, وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے نا, ہم محتاج ہیں. ہم کسی کے سامنے بیٹھ کے تو اس طرح بات کر سکتے ہیں جس طرح میاں صاحب نے, میاں شہباز صاحب نے کہا تھا کہ بیگر کانٹ بی چوزر. تو وہ بات انہوں نے ٹھیک ہی کہی تھی میرا خیال ہے, جب جو ماحول انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے اس وقت. سر آصف صاحب بیگر کانٹ بی چوزر, تو کیا واقعی ہم بیگرز بن کے رہ گئے؟ ملک صاحب جو موجودہ صورتحال ہے نا, معذرت کے ساتھ بینگ اے پاکستانی, تو ہمیں اس بات کو جو ہے نا جتنی جلدی ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں نا کہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے واقعی ہم بیگرز ہیں. ہم ایک نظریے کے تحت جو نکلے تھے نا, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ what we want is not a piece of land, we need a laboratory where we could experiment on the Islamic principles. لیکن معذرت کے ساتھ ہم اسلامک پرنسپلس کو چھوڑ کر نا اب ہمارا جو موجودہ جو آئیڈیالوجی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ خاص طبقہ خوش ہو, پیسہ بناؤ. فار ایگزامپل ابھی ایک بڑا مشہور سلوگن تھا الیکشن کے دور پہ کہ مرسوں سندھ نہ دیسوں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کہ سندھ یہ ان کے جو جائیدادیں ان کے والد صاحب کی ملکیت تھیں, یہ سندھ ہو گیا, پنجاب ہو گیا, یہ عوام نے ان کو دیا تھا کہ یہ آ کے حکومت کریں. اب آپ دیکھیں, میں جو ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, یا ابھی آپ نے ملک صاحب سوال کیا تھا کہ جو اکانومی ہے یا جو ہم کب تک جو ہے نا امریکہ کے غلام رہیں گے, اس پہ یہ ہے جب تک ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہوتی, جب تک ہم خود مختار نہیں ہو جاتے نا. کون کرے گا یہ اکانومی مضبوط, کون کرے گا, کیسے ہوگی, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں اکانومی مضبوط کرنے کے لیے نا میں آپ کے سامنے بہت چھوٹا سا ایک ماڈل رکھتا ہوں. فار ایگزامپل آج میں دیکھ رہا تھا جو کرنٹ جو ایرانین جو پیٹرول ہے نا, اس کی اس وقت جو ورلڈ وائڈ پرائس چل رہی ہے وہ $0.023 چل رہی ہے, جو کہ پاکستانی $8 کے حساب سے بنتی ہے. جو رشیا ہے
اگر آپ اس سے بھی لیتے ہیں نا تو وہ بھی تقریباً ٹیکسز ڈال کے تقریباً 250 150 200 کا پڑتا ہے. تو ہم کیوں ایک خاص طبقے یا ایک خاص کنٹری کے لیے جو ہے وہ ہم کیوں اس طریقے سے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں یا تو یہ ہو کہ ہم جس کنٹری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں فار ایگزامپل کہ ہم نے ایک طرف ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں کنٹری کو اور ہم انہی سے ہی پھر ہم ایڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہ پیٹرول کیوں نہیں لیتے جب تک ہماری حکومت جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوگی, جب تک ہمارے حکمران. اچھا حکمران کیسے خود مختار ہوں گے؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. ہر ملک کے اندر ہر کنٹری کے اندر جو یوتھ ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یوتھ آرگنائزیشنز کے اوپر پابندی ہے. اگر میں آج آپ کو ایک بات حلفاً کہہ سکتا ہوں, آج آپ یوتھ آرگنائزیشنز کے اوپر سے پابندی ہٹائیں, حکومت ان کو ایک دائرے کے اندر لے کر آئے, ان کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز لگائے, ایک اچھے یوتھ لیڈر پروڈیوس کرے, آپ دیکھیں گے کہ یہی یوتھ لیڈر جب اسمبلیز میں جائیں گے تو ان یوتھ لیڈرز کے اندر جو ہے وہ کریج ہوگی, ان کے اندر حوصلہ ہوگا, ان کے اندر ایک بہادری ہوگی. یہی یوتھ جا کے جو ہے نا سسٹم ٹھیک کرتے ہیں. 70 80 سال کے تجربہ کار سیاستدان ضرور ہوں گے, لیکن یہ نااہل حکمران ہیں. تو جب تک ہم ایک اچھے حکمران نہیں لے کر آئیں گے ہم ملک کو خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جاتا. سر میں ان کی بات کو لے کے آگے بڑھوں گا. آسم صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی ہے, لیکن معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں سر. ایک داخلی معاملات ہیں اور ایک خارجی معاملات ہیں. خارجی معاملات کے اوپر تو انہوں نے ڈسکس کیا کہ وہاں سے نہ کریں, پیٹرول کسی اور سے لیں. کیا ویسے فیزیبل بھی ہے کیونکہ ہم ان چیزوں بڑی گہری نظر سر نہیں, سب ہمیں داخلی معاملات کو درست کرنا ہے سر. ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں, ہم زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھائیں. جب زر مبادلہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا, وافر ہوگا, تو ہم کسی سے بھی لیں, کہیں سے بھی لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ہمارے پاس زر مبادلہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم ادھر سے قرضہ لیتے ہیں, ادھر سے ہم پیٹرول لے لیتے ہیں, انہی پیسوں میں سے ڈالر میں آتا ہے, ظاہر سی بات ہے. باہر سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں یا دوسری چیزیں, گندم منگوا لیتے ہیں, تو وہ چیزیں ڈالرز میں آتی ہیں. ایک طرف سے قرضہ لیتے ہیں, دوسری طرف سے ان کو واپس کر دیتے ہیں, یا پھر قرض کی رقم ہی اتارنے کے لیے ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم اپنا اندرونی معاملات کو درست نہیں کریں گے, جب تک ہماری انڈسٹری گرو نہیں کرے گی, ہم زرعی ملک ہیں سر, زراعت کو پروموٹ کریں, زراعت بڑھے ہماری, اس کو ایکسپورٹ کریں, تو ان معاملات کے اوپر کسی کی نظر ہی نہیں ہے. بس ایک ہی نظر ہے, جی فلاں نے یہ نعرہ لگا دیا, اس کو پکڑ لو, فلاں نے منہ کھول دیا, اس کو پکڑ لو. یہ سر اس طرح. ایک چیز اور بڑی جو بات کی سردار صاحب نے, وہ انہوں نے بات کی کہ یوتھ کو موقع دیا جائے. ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے, کیونکہ ابھی پی سی بی کے بھی چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک پلان بنایا جس میں انہوں نے کہا جی کہ 50 لڑکے جو ہیں وہ ایسے نکالے جائیں جو صرف ہٹس مارتے ہوں, چھکے مار سکتے ہیں, چوکے مار سکتے ہوں, لگاتار مار سکتے ہوں, یعنی بہترین بیٹر لڑکے جو کہ تیز سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. ایسے 50 لڑکوں کے ایک جو ہے ایک پورا گروپ تیار کیا جائے, اور اس کی گروپ کی ذمہ داری بھی عبدالرزاق کو دی گئی ہے, جو ہمارے فارمر ٹیسٹ پلیئر ہیں, ان کو دیجیے گا ایسے, تاکہ ہم T20 کے لیے ایک اچھا, مطلب بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ باقی شعبوں میں تو نوجوانوں کو کریج کر کے تیار کیا جا رہا ہے, لیکن سیاست کے لیے نئے خون کو کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسے تیار کیا جا رہا ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں, آپ نے جو ایک بات کی ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی یہ جو ایک کمیٹی بنی ہے, سب سے پہلے تو ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں کہ اگر 50 ہارڈ ہٹرز یہ لے کر آئے نا, تو کاش یہ ایسی 50 ہارڈ ہٹر جو سیاست میں بھی لے کر آتے. لیکن جو ہارڈ ہٹرز ہیں لے کے آ جاتا, ویسے کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں نا, اگر یہ ہارڈ ہٹرز لے آئے نا, یہ اگر نوجوانوں کو لے آئے سیاست میں, تو پھر ان کا مستقبل ختم ہو جائے گا. ان کی سوچ ان سے ذرا مطابقت نہیں رکھتی نا. وہ جو آج کل نوجوان ہے نا, وہ ان سے بالکل مختلف ہے, اور یہی وجہ ہے آج نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں, پرچے کیے جا رہے ہیں. ابھی کل کی میں بات کروں, وہ جو انیس ستی شہید ہوا تھا, اس کے بھائی کو اٹھا لیا ہے جناب, کسی جگہ پہ تھا, تو کل رات کو پولیس نے اس کو بھی اٹھا لیا ہے. تو مطلب اس طرح کے معاملات ایک جگہ پہ نہیں ہیں, یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہیں. ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ پہ ہمیں بھی بڑا وہ بولنا پڑتا ہے نا, دبا کے, کیونکہ ایسی بات نہ نکل جائیے نا شام کو ہمارے گھر میں بھی ریڈ ہو جائے. تو اس طرح کے معاملات میں تو یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر اس طرح کے معاملات کریں گے تو ملک آگے جائے گا. ملک کو آگے لے جانے کے لیے مثبت سوچ ہونی چاہیے, حکومت کی بھی, اداروں کی بھی, اور نوجوانوں کی بھی. اچھا ملک صاحب, اس میں ایک بات میں ایڈ کروں کہ دیکھیں, جب آپ بھی, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہر بندے کی, ہر ادارے کی, ہر چیز کی مثبت سوچ ہونی چاہیے. مثبت سوچ کے ساتھ تھوڑی سی فراغ دلی بھی جو تھوڑی سی ہونی چاہیے, تھوڑے سے کھلے دل کے مالک ہونی چاہیے, حکومت بھی اور ادارے بھی. کہ فار ایگزامپل اگر تھوڑی سی کوئی بات آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کو تنقید برائے اصلاح پہ عمل کریں. تنقید برائے تنقید اگر آپ سمجھتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی اگر میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہوں, یہ تنقیدی بات کر رہا ہوں, اگر وہ تعمیراتی تو آپ اس سے پوائنٹ نکالیں, تعمیراتی ہے. اگر فار ایگزامپل کہ اگر ابھی گورنمنٹ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ نہیں چل رہی, تو اس کے بیک اپ پہ ہمیں بھی کوئی پلان دینا چاہیے کہ یار اس طریقے سے ہمارے جتنے بھی نیوز چینلز ہیں,
ہمارے جتنے بھی ادارے میں نے میجورٹی کو سنتا ہوں ان میں سب میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی صافی برادری ہیں, یہ میرے جو سینئر ہیں یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں معتبر ہیں, کہ ابھی انہوں نے ساتھ ساتھ حل بھی آپ دیکھیں بتا رہے ہیں, لیکن کچھ جو ہماری برادری وہ ایسی ہے کہ مطلب ساتھ ساتھ حل بتاتے ہیں, اور کچھ ایسے عوام ہیں جو صرف تنقید کرتی ہے لیکن ان کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا اداروں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سیاست کرنا کچھ آسان نہیں ہے, کچھ ہم اضافی بول نہیں سکتے, پریشرز ہیں. بالکل جی ایسے ہی ہے. اگر آپ نوجوانوں کی بات کریں نا تو نوجوان ایک بڑا انرجیٹک طبقہ ہوتا ہے, اور جب آپ اس انرجیٹک طبقے کی جو سوچ ہے آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں نا, اب آپ کسی بھی نوجوان سے آپ مائک لے کے ذرا پبلک میں چلے جائیں, آپ نوجوان سے پوچھیں آپ سیاست, وہ سیدھی آپ سے ایک بات کرے گا. سمجھتے ہیں کہ نوجوان کی سوچ باغیانہ ہے شاید اس وجہ سے. دیکھیں باغی سوچ بنانے میں کردار کس کا ہے؟ باغی سوچ جو بنائی ہے وہ انہوں نے بنائی ہے نا. باغی میں ایک دو چیزیں دیکھیں نا کہ اس میں کیا آپ اس کو ذرا انالیسس کریں کہ کیا اس میں باغی سوچ ہے یا اس کو شعور آ گیا ہے, وہ آپ کے سسٹم کے ساتھ آپ کے نظام کے ساتھ باغی ہے, وہ ملک کے ساتھ باغی نہیں ہے. کیسے اس چیز کو ڈیفائن کریں گے کہ ہماری سوچ پیٹریوٹک ایک شہری کی ہے یا پھر ہم جو ہے اینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ سوچ رکھتے ہیں؟ اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ میرے خیال سے یہی ڈیفائن کرنے سے یہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ پیٹریوٹزم, دوسری ایکسٹریمزم. اب ہمارے جو سوچ ہے وہ پیٹریوٹک ہے یا ایکسٹریمسٹ ہے, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب فار ایگزامپل کہ کوئی بھی بات ایسی ہے, کوئی بھی نیوز چینل پہ کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہے, اس وقت کوئی پہلی بات تو یہ کوئی بندہ سچ کھل کے جو ہے نا وہ بات کر ہی نہیں سکتا. ہماری جو سوچ ہے اس کو آپ نے پہلے ہی وہ آپ نے اس کو کہہ دیا یہ ایکسٹریمسٹ ہے. نوجوان طبقے کو آپ نے ہر جگہ پہ نیوز چینل میں سنا ہوگا فلاں جگہ پہ نوجوانوں نے ایک جھنڈ کی فارم میں حملہ کر دیا, ہر جگہ پہ. تو پہلے آپ کو اس بات کو کلاسیفائی کرنا چاہیے کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ میجورٹی کیسز میں ایکسٹریمزم نہیں ہے. ہم جو ہیں وہ قوم کے, ہم ملک کے ساتھ لائل ہیں. اٹس پیٹریوٹزم, اٹس ناٹ ایکسٹریمزم. اگر آپ ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں نا تو ایکسٹریمسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لوگوں کی جانیں لیتے ہیں, نوجوان قتل عام کرتے ہیں, یہ ایکسٹریمزم ہے. لیکن آپ مجھے ایک مثال دے دیں کہ جب بھی یہ نوجوان پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے نکلیں, کسی ایک نوجوان نے کسی کا قتل کیا ہو, قتل کسی کا, لیکن ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے. یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم تو ان کی طرف سے, ہماری طرف سے تو پیٹریوٹزم ہے, تو یہ ایکسٹریمزم ان کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سارے سینیریو میں جو ہم نے کافی سارا ڈسکس کیا ہے, آج موجودہ کرنٹ صورتحال بھی سیاسی ڈسکس کیا ہے, اور اس وقت جو فضا قائم ہم نے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اب پاکستان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوپس ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے اور وہ 100% برابر ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے قریشی صاحب آپ کی طرف میں. سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ پہ ہے, اس کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے نا, یہ روشن مستقبل والا 2 لخت بھی ہو چکا ہے, ماضی میں بہت سارے اور بھی پرابلم کا شکار رہا ہے. اس وقت وہ انٹرنیشنل جو ہماری ہم سامراج کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم انٹرنیشنل اکانومسٹس کہہ سکتے ہیں, بڑے ادارے کہہ سکتے ہیں, ان کا مقروض ہے, عوام کی حالت بری ہے. یعنی آج تک تو ہم تنزلی دیکھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوپ ہونی چاہیے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مستقبل اس کا سیف ہے اور یہ رہے گا, لیکن ہوگا کیسے, کب تک ہوگا, عوام کو کب تک سفر کرنا پڑے گا؟ سر اس سے پہلے جتنا بھی تھا نا, اگر آپ یہ 2020 سے پہلے کی صورتحال دیکھیں نا, تو چند لوگوں کے پاس تھا یہ ملک کا مستقبل, چند لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. اب آئے نوجوانوں کے ہاتھوں میں, اور نوجوان چونکہ اس کو اب سمجھتے ہیں کہ اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں. دیکھیں نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا, یہ اور بات ہے. جس طرح عاصم صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا, اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. اور جب تک یہ نوجوان آگے نہیں آئیں گے تب تک یہ بھول جائیں کہ مطلب لوگ کیسے ویسے آئیں گے, کیونکہ عوام تو آج بھی نواز شریف صاحب کو فالو کرتی ہے, آج بھی جو ذوالفقار بھٹو صاحب کی باقیات ہیں ان کو فالو کرتی ہے, عمران خان صاحب کو فالو کرتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو فالو کرتی ہے. یعنی وہ تو بڑے سارے پرانے سیاستدان ہیں نا. سر وہ اس طرح دیکھیں نا کہ ایک طرف 50+ ہے, 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں, اور 50% جو ہے وہ 14-15 پارٹیوں کے ساتھ ہیں.
تو اس طرح بس آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ کون سے پارٹی کے ساتھ کون سے لوگ. لیکن آپ ہوپ رکھتے ہیں, آپ امید رکھتے ہیں کہ جی بالکل مستقبل بہتر ہونا. سردار صاحب کہ آپ بھی آپ تو ظاہر بات ہے سیاسی حوالے سے کافی سارا کام بھی کریں, ہوپس ہیں تو تبھی کام کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کب تک یہ چیزیں بالکل سدھار کے دیکھیں ابھی جیسے بات ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی طرز سے ریاست ہے, اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی فیوچر میں یہ دوبارہ اپنی اس پوزیشن کو ری گین کرے. جیسے ہماری جو ہر بندہ فار ایگزامپل ابھی آپ اپنے کیریئر میں کام کر رہے ہیں, ابھی سمجھتے ہیں کہ آپ اس پہ عروج پہ جائیں, ہم اپنے کیریئر پہ یہ کام کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان عروج پر جائے. اور ابھی جیسے انہوں نے بات کی کہ پاکستان عروج پہ تب جائے گا جب آپ نوجوانوں کو دیں گے. اب اس میں نوجوانوں کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگریز یہ نسل در نسل موروثی سیاستدانوں کی باقیات. اب جیسے مریم نواز صاحب ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, یا عمران خان کے آگے سے جس طریقے سے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں میری کوئی آگے سے میراث نہیں, تو آپ ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیں ملتان میں تو مہربانو قریشی, زین قریشی, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ نوجوان تو ہیں لیکن یہ وہی سیاستدانوں کی ساری باقیات ہیں نا. جب آپ نوجوانوں کو آگے آنے دیں گے نا, وہ نوجوان جو اسٹرگل کر کے ایک میڈیوکر طبقے سے, ایک لوور کلاس طبقے سے اٹھ کر آتے ہیں. میں آپ کو ایک بہترین مثال دیتا ہوں. ایک لڑکا جس کا نہ کوئی پیچھے سیاسی بیک گراؤنڈ تھا, ایک لڑکا جس نے 12-13 سال 14 سال یوتھ پالیٹکس کی, شہیر سیالوی, جس ٹائم وہ الیکشن لڑا اپنے علاقے سے تو اس کو 13,000 ووٹ پڑے. اور اس 13,811 ووٹوں میں سے جب ہم لوگ اپنے علاقے میں, ہم لوگ حلقے میں گئے, ہم نے کیمپین کی, تو بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ ایک بات سننے کو سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارا ووٹ ہے نا, اس وقت ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف ووٹ دینا ہے, اگلی دفعہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نوجوان کسی فیلڈ میں جاتا ہے نا تو اس کو ووٹ پڑھتے ہیں, لیکن اس ووٹ پڑھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا نا لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی. اب ہم بھی رولے ڈال سکتے تھے, ہم بھی شور مچا سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ہمیں ووٹ نہیں, پہلے ہمارا فارم 45, لیکن ہم نے ملک چلنے کے لیے قربانی دی. ہم نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے ملک چلے, اگلی دفعہ الیکشن ہوگا, نوجوانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی نے ہمیشہ نوجوان کو ٹکٹ دیا ہے. بے شک ہمارا نوجوان 700 ووٹ لے, بے شک ہمارا نوجوان 200 ووٹ لے, لیکن اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی پیورلی جو ہے وہ نظریات پہ اور نوجوانوں پہ چلنے والی جماعت ہے. جی چونکہ دیکھیں نا ایک نئی پارٹی ہے, اس میں پرانا کون آئے گا یا موروثیت والا کون آئے گا, وہ تو آپ لوگوں کو آنا ہی نیا بندہ چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو فیوچر طے کرے گا, فیوچر میں جا کے جب آپ لوگ بھی پاپولر ہو جائیں گے, کسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا. نہیں, آپ اگر ابھی کی کرنٹ سینیریوز کی بات کریں نا, تو ابھی بھی جو ہمارا جو پاکستان نظریاتی پارٹی کی جو بھی ڈائنامکس چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے یوتھ کو انکریج کرنا ہے, یوتھ کو لے کر آنا ہے. اب اگر آپ, لیکن عوام کی سوچ ہی ایسی ہے, کیونکہ جیسے دیکھا جائے نا پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ, میں تو انڈیا کے اندر بھی دیکھ لیں آپ, تو لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہیں جو چمکتی چیز کو دیکھیں نا, ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلنا, پھر لوگ اسی شخص کو فالو کرتے ہیں جس کا ایک دفعہ نام بنا ہوا ہوتا ہے. نہیں یہ مطلب لوگ یہاں پہ فالو ہی دوسرے کو نہیں کرنا چاہتے. یہ سوچ تو مجھے تو بدلتی ہوئی ابھی تک نظر نہیں آ رہی. آپ کو نظر آ رہی ہے کیا؟ ایک بڑا جو ہے وہ ایک بڑی گولڈن لائن تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, جو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہوا ہے. ہمیں نا ایک دوسرے کی اچھائی بتا کے سیاست کی گئی, یہ مطلب ہمیں ہمیشہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب جو نوجوان آ رہے ہیں نا, اگر ان کے اوپر پابندیاں نہ لگائی جائیں, اگر ان کے اوپر سینکشنز نہ لگائی جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہی نوجوان جو ہے نا آگے چل کے آپ کو بہترین مستقبل دے سکتے ہیں. اب جس طریقے سے آپ بات کریں نا پاکستان نظریاتی پارٹی کی یا PNP کی, اس ٹرانس کے اوپر کے نوجوانوں کے اوپر, ہم نے جس حلقے سے 200 ووٹ لیا ہے یا ہم نے جس حلقے سے 10,000 ووٹ لیا ہے, ہمارا جو ویژن تھا اس میں یہی تھا کہ ہم چاہے جیتیں یا ہاریں. اچھا میں آپ دونوں سے ایک بات پوچھتا ہوں, جو اس سارے کا لبے لباب میں آج کے پروگرام کا بھی کچھ سیکھنے کے لیے بھی لوگوں کو ملے اور سننے کے لیے بھی ملے. آج کا نوجوان اپنے کردار یا اپنے امور میں کون سی ایسی تبدیلی لا کے سامنے آ سکتا ہے یا لیڈر بن سکتا ہے کہ لوگ اسے فالو کرنے پر مجبور ہو جائیں؟ کیا کر سکتا ہے آج کا نوجوان؟ جی آج کا جو نوجوان ہے وہ بحیثیت مستقل مزاج اگر ہو جائے نا, وہ اگر اپنے اندر ٹھہراؤ لے آئے, اور ٹھہراؤ بھی کیسے, نظریات میں ٹھہراؤ لے کر آئے. فار ایگزامپل آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, آپ کی بات مجھے متاثر کرتی ہے, میں صرف اس متاثر کرنے والی بات میں سے وہ چیز پک کروں جو میرے پاکستان کے لیے جو ہے نا, جو میرے پاکستان کے لیے خوشحالی کا سبب بنتی ہے. باقی اگر نوجوان کے اندر مستقل مزاجی یا نوجوان کے اندر جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کی, اگر ہم نظریات کی سوچ کو بیدار کر دیتے ہیں نا, تو یہ پاکستان انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا. اصل میں سر ہر نوجوان کی تو ایک سوچ تو ہو نہیں سکتی, ہر نوجوان کے اپنے مسائل ہیں. تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں نا, ان کو حل ہونا چاہیے. نہیں ہونا تو چاہیے, لیکن میرا سوال وہی ہے, ایسا نوجوان کیا کرے کہ لوگ اسے فالو کریں؟ وہ نواز شریف کو فالو نہ کریں, وہ پیپلز پارٹی کو فالو نہ کریں, وہ عمران خان صاحب کو فالو نہ کریں, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فالو نہ کریں, وہ MQM کو فالو نہ کریں. وہ کون سے ایسا کام کرے گا اگر وہ نئی پارٹی بنا کر بھی سامنے آئے
تو لوگ اسے فالو کرنے پر مجبور ہو جائے. کون سا ایسا کام نوجوان کرے؟ آپ کا یہ پروگرام بہت سارے نوجوان دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ بات بڑی امپورٹنٹ، کیا ان کو کرنا چاہیے اگر وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ سر نوجوانوں کو ایک دو چیزیں یہاں پہ بڑی غور طلب ہیں کہ کیا جو ہمارا نوجوان ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ فائنینشلی طور پر اس قابل ہے کہ وہ سیاست میں آئے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ایسے کام کرنے چاہیے. فرض کریں کہ ہمارے پاس آج کل آئی ٹی کا بڑا ایک اسکوپ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نوجوان کو اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا چاہیے، سب سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز کون سی ایسی کرنی چاہیے؟ اچھا اس میں لوگوں سے فالو یہاں کریں. سر میری بات ختم نہیں ہوئی. اب چونکہ آئی ٹی کا دور ہے، پوری دنیا جو ہے ترقی کر رہی ہے، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کو دیکھیں وہ کہاں جا رہا ہے، اور ہمارے پاس آج بھی یہی ہے کہ وی پی این لگا کے ہم چیزوں کو چلا رہے ہیں اور وی پی این کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا نوجوان کیسے ترقی کرے گا اور کدھر جائے گا؟ نہیں وہ ہوپ تو رکھے گا نا، کچھ تو کرنے کے لیے صاحب جائے گا نا. کون سی ایسی چیز ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں نا سر اس کے اداروں کو سردار صاحب بیٹھے، یہ جو یوتھ پارلیمنٹ ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے، سارے ینگ نوجوان ہیں، یہ اس کے مرکزی چیئرمین بھی، انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ مل کر بڑا کام کیا ہے. تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو ایسی سامنے لے کر آئیں. کیوں سردار صاحب کوئی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ملک صاحب کہ جب تک آپ عوام کو نا آزاد نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کے اوپر سے پریشر نہیں، اور آزادی تو شعور سے ملے گی. یہ شعور کون لے کے آئے گا؟ لیکن شعور عوام، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ عوام کے اندر جو ہے نا ان ساری سینکشنز کو ہٹا دیں گے نا، عوام کے اندر اظہار رائے کی جو آزادی ہے نا، جو رائٹ ٹو ایکسپریس ہے، اب وہ رائٹ عوام کو ہر ملک میں کہیں نہ کہیں، چائنا نے بھی کھل کے نہیں دی، امریکہ نے بھی کھل کے نہیں دی، سارے ممالک میں کہیں. اگر میں آپ سے اس کے مطابق ایک سوال کروں ویسے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا میں، جو امریکہ میں، جو برٹن میں جو رائٹ ٹو ایکسپریس کے اوپر پابندی ہے، کیا وہی سیم پابندی پاکستان میں ہے یا نہیں؟ اس سے مجھے اس بات کا ہر ملک کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اس حساب سے ان کے اوپر پابندی ہے، سیم نہیں ہو سکتی ہر جگہ. پاکستان میں ایک خاص طبقے کی وجہ سے پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اوپر خاص طور سے بولنے کے کیونکہ اگر نوجوان بولے گا تو اس حکومت کو بھی خطرہ ہے، نوجوان بولے گا تو اس یہ جو 70 سال پرانے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کو بھی خطرہ ہے، سسٹم کو خطرہ ہے، سسٹم کو خطرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ظاہری بات ہے سوچ اور شعور میں شعور کو جو ہے وہ ایک شعور عروج پر لانا پڑے گا، شعور کو آزادی دینی پڑے گی اور بہت ساری چیزیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم نے کافی ساری گفتگو کی، کافی سیر حاصل گفتگو، اور یقینی طور پر آپ کو اس ساری گفتگو میں بہت سارے پوائنٹس ملیں گے، بہت ساری چیزیں ملی ہوں گی. اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو ہے اپنی رائے لازمی بھیجیں تاکہ ہم آپ کی رائے میں اپنے اس پروگرام میں آگے بہت ساری ایسے شخصیات اور ایسے سوالات شامل کر سکیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.